अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। इंडियन फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत का कहना है कि पाकिस्तान को उनकी ही ज़बान में जवाब देना चाहिए और उनकी तरह बर्बरियत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें भी वही तकलीफ महसूस होना चाहिए। नाज़रीन, ये बयान भारत की जानिब से वजारती सतह पर मुलाकात को उन्हीं की जानिब से रद्द करने के बाद आया। अब मुलाकात मुअत्तली की वजह, कीप इन माइंड, मुज़ाकरात नहीं, मुलाकात मुअत्तली, मकबूजा कश्मीर में कत्ल होने वाले 2 पुलिस एहलकारों और बुरहान वानी के स्टैम्प्स जो छपे हैं उसे करार दिया गया है। अब ये भारत की हिकमत अमली है, सोची समझी स्ट्रैटेजी या फिर सियासत के पुराने दांव हैं। अगले चंद माह में हिंदुस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी अपने सख्त गीर मौक़िफ़ को वोट बैंक में इजाफे के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही है, या हिंदुस्तानी फौज के बजट कटौती का जो मामला है वो भारत की सियासत में ज़ेर बहस है एज वी स्पीक राइट नाउ। क्या ये वार जो है ये उसको सैबोटाज कर रहा है, या ये वॉर मॉन्गरिंग जो हुई है ये उसका आगाज़ इसलिए हुआ है कि इस बहस का एक रद्द अमल के तौर पे हम इसे देखें। दीज आर ऑल क्वेश्चंस अप इन द एयर। अब करप्शन के मामलात का भी बराह रास्त मोदी साहब को जो है उनका भी सामना है। ये ताने बाने सारे मिला के भी बहुत से लोग देख रहे हैं तलखी मामलात से तवज्जो हटाने का सबब है और समथिंग एल्स। और अगर तो ये रीज़न सियासी हैं तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इतनी संजीदगी से नॉन डिप्लोमेटिक वजाहत क्यों दी है? एंड वाई वी से दैट इज़ क्योंकि एक बयान के जो ना तो हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म की तरफ से आया, ना तो वज़ीर ख़ारजा ने दिया, बल्कि वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने दिया। और इस बयान का जवाब पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने दिया कि भारत में बड़े ओहदों पर छोटे लोग बैठे हैं। अपोजिशन ने मुज़ाकरात के तात्तुल को चंद दिन कबल की नौ मुंतखब हुकूमत का डिप्लोमेटिक फेलियर करार दिया है। नई हुकूमत दाखिली, सियासी, मुआशी और खारजी मामलात के तजर्बात से गुजर रही है, तो शायद ऐसे में हुकूमत से तवक्को रखना जो है वो बहुत से लोग कहते हैं इतनी नहीं हाई एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अगले 48 घंटों में बल्दियाती निज़ाम, चंद दिनों में सियासी निज़ाम और चंद माह में मुआशी निज़ाम और चंद साल में मुल्की सिमत दुरुस्त करने की दावेदार है, जबकि अपोजिशन तगड़ी अपोजिशन बनने की सरतोड़ कोशिश में अभी बिजी है। ऐसे में कि जब हमसाए मुल्क ये राय कायम कर चुके हों कि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत नाम ज़्यादा और इख्तियार कम रखती है, तो फिर जमहूरी हुकूमत अपना और अपने मुल्क का इमेज बरकरार या बहाल रखने में क्या किरदार अदा कर सकती है, क्या इक़दामात ले सकती है, इसी के ऊपर आज गौर व फिक्र करेंगे। हमारे PMLN के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब मौजूद हैं। आप पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा भी बन चुके हैं जो रिगिंग के लिए सेटअप हुई है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ उस्मान डार साहब मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ की जानिब से मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। We're going to take a very short break. Stay with us on News Eye. Welcome once again to News Eye. राना साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो बताइएगा कि जिसको डिप्लोमेटिक फेलियर कहा जा रहा है क्यों, और सेकेंडली इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उससे एज अ पाकिस्तानी आप डिसअपॉइंटेड हैं, या आपको लगता है कि टिट फॉर टैट जो इससे कबल ये सारा रेटरिक जो है जिस पॉइंट पे लेके चला गया भारत, इसका जवाब ही दे देना चाहिए? एब्जॉर्ब कर सकते थे बट नहीं भी किया तो कुछ नहीं है, और डू यू थिंक कि नहीं करना चाहिए था और ये उनका शायद पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आपने डिप्लोमेटिक फेलियर की बात की है वो तो शुरू से ही जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिसकी हम बात करें तो उस पर आपको पता चलेगा कि जो ये बात हो रही है डिप्लोमेटिक फेलियर की, किसी हद तक हम या पाकिस्तानी कौम उसमें हक़ में जानब है। क्योंकि सबसे पहले वो जो टेलीफोनिक कॉल थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी आई, फिर जब उसका विज़िट हुआ उस पर आई। इस तरह 2, 3, 4 ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे पता चलता है कि कोई उस पर इनकी जो है ना एक पोजीशन कुछ फर्म पोजीशन किसी जगह नहीं है। ना तजर्बाकारी कहेंगे या इसको फेलियर कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें हैं। एक तो एक्साइटमेंट है उनकी बहुत ज़्यादा, जब ये इनको पावर मिली है तो उसमें दे वर सो मच एक्साइटेड कि उनको समझ नहीं आ रही हम किस तरह करें। जिस तरह नहीं बंदा बहुत सारी चीज़ें वो कुछ उस जो स्टेट ऑफ माइंड को या उस पोजीशन को या इमोशंस को अभी तक उससे मेरा हाल इनको बाहर आना चाहिए था। एक चीज़ मिली है उसको बड़े तरीके से, सलीके से, और इनमें कुछ लोग हैं जो पीछे बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या और 2-4,
تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے تو کبھی جس طرح ہم کہتے تھے یونین کونسل بھی کبھی انہوں نے رن نہیں کی، اور پاکستان میں آپ کو بتاؤں سچی بات ہے گورن کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. مگر ابھی جو انڈیا کی جو بات ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کی درست ہے. میرا بھی وہی ویو ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے بالکل ہمیں، بلکہ اچھا کیا پی ایم نے یہ نہیں، اچھا پی ایم نے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی لیول پہ بات کریں جس لیول کی بھی ہے. ہمارا ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی زبردست ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑا انہوں نے ان کو ریئیکٹ کیا، ان کو رسپانس کیا. ترجمان کا جواب ترجمان کا جواب آنا چاہیے تھا. وہ بھی اسٹیٹ جو ہمارا فارن افیئر آفس ہے، فارن آفس ہے، اس کی طرف آ جاتا. اور پھر آرمی چیف کا اگر کوئی تھا تو وہ ہماری مجھے مزے کی بات ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے یاد آیا کہ تحریک انصاف ہمیشہ الزام لگاتی تھی آپ پہ کہ ان کی طرف سے اتنے سخت بیان آتے ہیں اور ہمارا وزیر اعظم نہیں بولتا. دیکھیں اگر تو پرائم منسٹر بات کرے ان کا تو میرا حال ہے بات کرنی چاہیے. پھر بھی اس کو اگر ہم نے نیچا دکھانا ہے تو ہمارا ترجمان بات کر لے ان کے پرائم منسٹر کے لیول پہ، تو یہ ایک ہوتا ہے. جس طرح آپ نہیں کہتے نے تو آپ کو یاد ہے بنگلہ دیش میں جا کے 71 کا پورا چرچا کھول دیا، ہمارے کٹھا کھول کے رکھ دیا کہ وہی بات کرنے لگا. ہمارا کلچر بھی ابھی ہماری سوسائٹی اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی میرے متعلق بات کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں یار میرا جواب دینا میرے لیول کی بات نہیں ہے. یہ کافی ہوتا ہے اس بندے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر کا یہ لیول نہیں تھا. اور پھر فیوچر میں انگیج کرنے ہم کہتے ہیں ہم مذاکرات ہم نے کرنے، ہم کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہتے ہیں، اور ہمارے کور ایشوز ہیں جن پہ بیٹھ کے ہم سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں. ورنہ اگر وہ اگریشن چاہتے ہیں یا کوئی ایس قسم کا ان کے ذہن میں ہے اور جو کہ وہ نہیں کر سکتے، ان کے اپنے انٹرنل کوئی معاملات ہیں، ایک ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سچویشن ادھر ہے کیا. اس وقت الیکشن آ رہا ہے، الیکشن بالکل وہی بات ہے، الیکشن آ رہا ہے. الیکشن میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے تو ان کی یہ بی جے پی کا اسپیشل یہ ایک ان کا ایک ہے ہیٹ مونگرنگ، پاکستان کا وہ سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلتی ہے. ان کا جتنے الیکشن دیکھیں گے آپ اس میں آپ کو یہ ایلیمنٹ نظر آئے گا. تو میرا یہ ان کو بالکل فارن آفس میں بڑے ہمارے اچھے لوگ ہیں، ان سے بات کرتے بیٹھ کے کوئی چیز ہیس میں، جلدی میں اور امچیورٹی میں ریئیکٹ کرنا. اور ٹرمپ والی بات تو نہیں، ہمیں ٹرمپ کا ایکسپیرینس ہے جس طرح اس طرح تو ہمیں ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے. We don't need another Donald Trump in the world. میرا خیال ہے ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں، دنیا میں 10 ہو جائیں لیکن پاکستان کو نہیں چاہیے. اچھا جی رانا صاحب ویری ویل سر. مگر مجھے جنرل صاحب ایک بات بتائیے، کیا آپ اس کو ایک ذاتی ڈس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ایک نریندر مودی جس کی پالیسی تھی چائے پہ چرچا، یعنی کہ وہ کہتا تھا، وہ سمجھتا تھا اور اس نے کر کے بھی دکھایا کہ بھئی امپرومپٹو فلائٹس لینا، کھٹمنڈو، ڈھاکہ، کولمبو پہنچ جانا، ایون اسلام آباد پہنچنا میاں صاحب کے دور میں، اور اس کے بعد ساڑی ڈپلومسی جسے کہا گیا میاں صاحب کے دور میں، اس کے بعد ان کی سویرنگ ان کے لیے میاں صاحب گئے. یہ سارا ایک حال ہی کے پریسیڈنٹس ہیں اور یادیں جو ہمیں یاد ہیں، یہ ایفرٹس کیے گئے نریندر مودی کی طرف سے میاں صاحب کے دور میں، جس کو احسن اقبال صاحب وغیرہ بھی اب ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ فرق ہے. سو ڈو یو تھنک کہ ان کے لیٹر کے جواب میں جب عمران خان نے بھی یہ پہل کی کہ بھئی آئیے ملاقات کرواتے ہیں، یو تھنک پرسنل ڈس اپوائنٹمنٹ تھی اس سکی پہ جو انہوں نے ٹویٹ ٹھوک دیا ایک دم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میں بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان انڈیا کے نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو دیر از نتھنگ پرسنل. یہ دو ملکوں کا قصہ ہے، دو ملکوں کے درمیان ہے، اس کو اسی طرح ہی چلنا چاہیے. اور جو عمران خان نے کیا ایکچولی دیکھیں، ہمارے فارن آفس کا ریئیکشن آ گیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی مختلف چینلز پہ اپنے ریئیکشن دیا، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی دے دیا. سو آفیشلی ریئیکشن چلے گئے تھے. لیکن اگر کسی بھی ریئیکشن سے جو مثلا فارن آفس سے گیا وہ پرائم منسٹر سے کیا اپروو ہوا تھا؟ اگر پرائم منسٹر سے اپروو ہوا تھا تو پرائم منسٹر نے جو کچھ کہنا تھا وہ اس میں چلے جاتا، یا وہ اس کو تھوڑا سخت کر لیتے. پھر آپ کو بھی لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں؟ تو اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک چیز دیکھیں کہ جو انہوں نے کہا وہ بات پتے کی ہے. بات یہ پتے کی ہے کہ آج وہاں پہ اس چھوٹے ذہن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کی آئندہ نسل جو ہے اس کے لیے ہم پیچھے کچھ چھوڑ کے جائیں، امن، کوئی ایسی چیزیں کر جائیں کہ جھگڑے جو ہیں جو 70 سال سے ہم بھگت رہے ہیں وہ اگلی نسل نہ بھگتے. چھوٹا ذہن یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگلا الیکشن لڑنا، وہ میں نے کیسے جیتنا ہے. چھوٹا ذہن یہ سوچے گا کہ مجھے آج کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے.
اور جس ذہن میں وسعت ہوگی, جس کے اندر کوئی دور اندیشی ہوگی. چھوٹے ذہن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کے ووٹ بینک کے لیے اینٹا پاکستان سینٹیمنٹ بھی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, وہ ابھی انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ایک رفائل سکینڈل جو ہے 10 ارب کا, اس کو بھی ساری باتیں ہیں, لیکن یہ اس میں سارا قصہ فوکس یہ ہے کہ میں اپنے ذات پہ میرے اوپر نہ رفائے. کرپشن کا الزام آ رہا ہے, توجہ لوگوں کی ہٹ جائے, میں نہ اس میں پھنس جاؤں. اگر الیکشن اگلا آ رہا ہے تو میرا ایک ہارڈ لائنر کا امیج تھا, وہ نہ کہیں خراب ہو جائے. میں نعرے لگاؤں, میں کہوں پاکستان کو سبق سکھا دیں گے, پاکستان کو ہم اسی زبان میں جواب دیں گے جو وہ سمجھتے ہیں, تاکہ میرا ہندو ووٹر جو ہے وہ اس کا مزاج درست رہے, وہ سمجھے کہ میں اپنے طور پہ اسی طرح مضبوط قائم ہوں اور مجھے ووٹ ملے. یہ ہے وہ کہ ہم مانتے ہیں وہ انسیکیور ہیں, وہ کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ سخت نائیو اور سخت بچکانہ قسم کی یہ فورن پالیسی نہیں ہے, اس کو خود فلپ فلاپ پالیسی کہہ رہے ہیں بھارتی بہت سے اینالسٹ. مگر سر مجھے ایک بات بتائیے, یہ ایک طویل بحث ہے کہ کیا ہمیں انٹرنلائز کر کے, انٹروسپیکشن کر کے, جو ایک دفعہ ان کی حکومت کے بڑوں نے کہا تھا, میاں صاحب نے خود کہا تھا کہ گھر میں صفائی خود نہیں ایک دفعہ کر لینی چاہیے, کہ ان کے ہاتھ سے وہ ٹول اور ہتھیار ہی لے لو. دیکھیں میری بات سنیے, یہاں صفائی جس کے اوپر بائی دی وے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں غداری کے کیسز بن رہے ہیں, ڈان لیکس ہو رہی ہیں. وہ بنیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ زبان بول رہے ہیں جو آپ کا دشمن بول رہا ہے. یہاں پہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہاں کوئی ایسی چیز نہیں, تو پھر کیسے آپ کہیں گے, اگر آپ اندر سے بولنا شروع کر دیں کہ نہیں جی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ زبان بول رہے ہیں. اگر انڈیا کو یہ کہا جائے کہ جی بارڈر, وہاں پہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ LOC کے اوپر یہ بندہ ہمارا مارا گیا, آپ نے مارا, حالانکہ وہ ہمارے ساتھ مل کے تلاش کرتے رہے, ہمارے لوگ اور ان کے مل کے اکٹھے تلاش کرتے رہے. اگر وہ الزام لگاتے ہیں تو کیوں نہیں یونائٹڈ نیشن کے لوگوں کو ادھر بٹھاتے کہ تاکہ وہ ایک تحقیق کر لیں. کشمیر میں ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں, کیوں نہیں UN کے لوگوں کو آنے دیتے. جھوٹ انہوں نے چھپانا, ہم نے تو نہیں چھپانا. لہٰذا آپ کے لوگوں کو, آپ کے لیڈرز کو یہ زیب نہیں دیتا. اب میں میاں صاحب کا قصہ بتاؤں, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرسنل لیول پہ پرسنل وزٹ میاں صاحب نے کروایا. مودی چلا رشیا میں پہلے, اس نے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ, اگر آپ اجازت دیں, بیکاز یہ آپ دونوں سے اس پہ ڈسکشن ہوگی, ایک سیکنڈ کے لیے ہولڈ دس تھاٹ, اینڈ آئی وانٹ کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں, بیکاز یہ ایک بیگیج ہے, یہ ایک بیگیج ہے جو ان نے بھگتا بھی ہے, اور اٹس انفیئر آئی تھنک جو بھگتا ہے. مگر اگر آپ اجازت دیں, انفیئر نہیں, یہ فیئر ہے, میں ثابت کروں گا. اوکے نا, آئی ول گیو یو این اپرچونٹی, ایبسلیوٹلی. اس سے پہلے آئی گو ٹو ڈار صاحب, مجھے ریاض کھوکھر صاحب جوائن کر رہے ہیں, سابق سفیر بھی رہ چکے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. کھوکھر صاحب مجھے بتائیے, ایک کنونشنل وار کی عدم موجودگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وار بائی ادر مینز جو ہیں وہ رائج ہے, ابھی وہ چل رہی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان. آپ کو لگتا ہے کہ اگر بھارت اس طرح قدم پیچھے لے گا اور کوشش کرے گا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے میں اور پاکستان کو برانڈ کرنے میں, آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ قدم آگے بڑھائیں گے, بی ایٹ سعودی عربیہ, چائنا, رشیا؟ دیکھیے میری رائے میں کوئی بھی باہر کا بڑا ملک جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہو, کیونکہ اس کے بہت زیادہ سیریس امپلیکیشنز ہیں. اور خاص کر کے میرا خیال ہے امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کی بات بڑھ جائے. مگر دیکھیے یہ جو سارا کچھ ہوا ہے, اس میں دیکھیے پرائم منسٹر نے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ صحیح کی ہیں. انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں ہندوستان کو کی طرف انہوں نے کہا ہاتھ بڑھانے کی بات کی. اس کے بعد انہوں نے مودی صاحب سے ٹیلی فون پہ ان کی بات ہوئی, وہ بھی اچھی ہوئی. اس کے بعد ان کا خط آیا, وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا روٹین کنگریچولیٹری میسج تھا, کوئی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھی اس پہ. اس کا انہوں نے عمران صاحب نے اس کا بڑا سبسٹینٹیو جواب دیا. اب دیکھیے میں آپ کو ذرا سا بیک گراؤنڈ دوں. ہندوستان عمران خان کی الیکشن سے خوش نہیں ہے, یہ ایک بنیادی بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اور وہ یعنی اگر آپ ان دنوں کے الیکشن کے سے پہلے کے انڈین میڈیا کو فالو کیا ہوگا آپ نے ضرور, اور ہندوستان کی حکومت میں اندر کی جو بات ہے وہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جیتیں, اور ان کو یقین تھا, بلکہ ان کو یقین تھا کہ نواز شریف صاحب جیت جائیں گے. ایک تو یہ بنیاد تھا. اب انہوں نے یہ جو ہوا ہے اس کے 3-4 وجہ ہیں, اور یہ اصل میں جو انہوں نے یہ ان کے اسپوکسمین نے جو بات کی نا وہ بدتمیزی پہ اتر آئے, بالکل, جو کہ مناسب نہیں تھا. ایبسلیوٹلی ٹرو فیس آف عمران خان ایکسپوز ہو گئے, لائک نو سیویلٹی. اچھا, اب وہ اصل میں جو اسپوکسمین کی بات تھی وہ لکھی ہوئی چیز پڑھ رہا تھا,
اور اس نے بیسکلی یہ میسج یعنی اتنا عمران خان کی طرف نہیں ہے, وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, تو وہ میسج دے رہے تھے فوج کو, پاکستانی فوج کو میسج دے رہے تھے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم بات کریں گے یعنی میٹنگ کریں گے, اس پہ بھی انہوں نے دو نقطے لگا دیے. ایک یہ تھا کہ سارک کی میٹنگ نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ صرف ایک میٹنگ ہے, دس از ناٹ دی بگننگ آف اے ڈائلاگ اور ریزمپشن آف ڈائلاگ. تو یہ باتیں کافی کلیئر ہیں. سو اب بات یہ ہے. اچھا, تیسرا ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ کئی سالوں سے ہندوستان اور پاکستان کا جو UNGA میں ایکسچینج ہوتا ہے کشمیر میں, وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک نورا کشتی تھی. وہ اس میں بیہائنڈ دا سین باتیں ہوتی تھی کہ آپ یہ کہیں گے, ہم یہ کہیں گے, آپ یہ کہیں گے, ہم یہ کہیں گے. وہ ان کو میرا خیال ہے اس دفعہ یہ امید تھی کہ اگر ہم ان کو آفر کریں ٹاکس کی یا میٹنگ کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز میں جو بات چیت ہوگی اس کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ سی ہو جائے. اچھا, فائنلی دیر آر سیورل فیکٹرز. ایک تو کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے, اور وہ فیکٹر جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو کنٹینیو رکھنا چاہتا, وہ ہماری بات نہیں سننا چاہتے. سیکنڈلی, بڑے عرصے سے ہندوستان نے کبھی کوئی پاکستان سے سیریس بات نہیں کی. 2008 سے تو یہ بالکل کلیئر ہے, ڈسپائٹ the fact that a lot of people claim کہ جی وہ پاکستان اور ہندوستان کی بات بہت آگے بڑھ گئی تھی and the settlement was around the corner. یہ مناسب باتیں نہیں ہیں. میں آپ کو ایک اور فنڈامنٹل بات بتاؤں, وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے کبھی ٹاکس سے یعنی کہ پاکستان سے بات نہیں کریں گے. بات تو کرتے ہیں مگر وہ نیگوشیٹ نہیں کرتے. اوکے سر, میرا پالیسی جو ہے یہ نہرو خاندان نے, بلکہ نہرو نے خود اس چیز کو لکھا ہوا ہے کہ پاکستان سے بات کرو مگر نیگوشیٹ نہیں کرو. اور فائنلی یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ایٹ لیسٹ فی الحال تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. اب یہ ہمارے لیے کہنا کہ جی وہ مودی کرپشن میں انوالوڈ ہے فلانا, یہ ٹھیک ہے ہوگا, مگر وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہنا, وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. اوکے سر, کوئکلی ایک اور سوال کھوکھر صاحب, یہ ہمیں اپنی طرف سے ٹیمپریچر جو ہے اس کو کم رکھنا ہے, کم رکھنے کی ضرورت ہے. اوکے, یہ میں ڈار صاحب سے تو ہائیبریڈ وار جو ہے وہ فل بلوم میں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے ہم ہندوستان گئے تھے, ہماری ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بات ہوئی تھی, اور اس نے یہ بار بار ہمیں یہ کہا کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں, آپ کو ایک اس کا حساب دینا ہوگا اور آپ کو اس کی ایک پرائس پے کرنی پڑے گی, یہ جو ہو رہا ہے. تو آئی تھنک دس از مائی بیسک ویو. اوکے سر, میری آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے, میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, بات کریں گے. the first point you made also sir, ابھی لیٹس بی آنیسٹ بھارت پہ کوئی گلوبل پریشر نہیں ہے ٹو ریزیوم ڈائلاگ, نن ایٹ آل سر. تو جو ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اپنا موقف برقرار رکھیں 1999 سے لے کے ابھی تک کشمیر کے حوالے سے, وہ بھارت جو ہے اس کے لیے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں دنیا میں, اکنامک ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں, اس کا گلوبل کلاؤڈ چینج ہو گیا ہے. سو ان دا ایبسنس آف اینی گلوبل پریشر should we even expect anything? ایک وقفے کے بعد اس بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں. Stay with us on News Hour. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ڈار صاحب ایک بات بتائیے گا کہ یہ آپ شاہ سے زیادہ وفادار ہونے کا کوئی کچھ پروف کر رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی سر, بیکاز ایون دو ایبزارب کیا جا سکتا تھا, نہیں کیا, اور اٹ واز زبردست دو ٹوک موقف عمران خان صاحب نے لیا, بٹ دا فیکٹ ریمینز وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں آج, وہ ایک ترجمان کے جواب دے رہے ہیں, جبکہ اس ملک کے اندر آپ کے مختلف فورمز اویلیبل ہیں ٹو رسپونڈ ان لائک, بالکل فورن آفس ہو, آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا, چاہے یہ کیس ہو, چاہے ڈان لیکس کا کیس ہو. ابھی ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر بھی ایک بڑی تقریب کے اندر آپ لوگوں نے اپنے انویٹیشنز وڈرا کر لیے. Your government seems to be making it personal with media, with other countries, diplomacy میں, bilateral relations میں, to achieve what? Again, I know ایک کنٹری ہے, ایک فوج ہے, ہماری ہے, ہم سب ایک ہیں, اور یہی میسج آنا چاہیے, مگر سر I have to ask you, یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟
دیکھیں آپ جانتی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے الیکشن جیتتے ساتھ جو تقریر کی یہ انہی کا انیشیٹو تھا. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے, 1 قدم آگے وہ بڑھیں گے, ہم 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. یہ انیشیٹو جو تھا یہ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لیا اور یہ ان کی ذمہ داری میں بھی تھا. جس طرح کا ریئیکشن آپ نے دیکھا یا جس طرح کا آپ کہہ لیں ودن 48 آورز مذاکرات سے بھاگ جانا, ملاقات سے بھاگ جانا, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے ان کو بری طرح ایکسپوز کیا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ. آپ دیکھتے آئے ہیں کس طرح ماضی میں بھارت دہشت گردی کے نام پہ کھلواڑ کرتا رہا ہے جی کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے واقعات آ رہے ہیں, اور جب ہم نے ڈائیلاگ کی دعوت دی ہے اور ان کا اس طرح سے بھاگنا, مذاکرات کے ٹیبل پہ نہ بیٹھنا, یہ بھی ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. اور دوسرا ان کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ اب اس ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, نواز شریف صاحب نہیں ہیں. یہاں آم اور ساڑیاں ایکسچینج نہیں ہوں گی, یہاں باقاعدہ ڈائیلاگز ہوں گے, کشمیر کے اوپر ہوں گے, پانی کے مسئلے پہ ہوں گے, بلوچستان کے اندر جو انٹرفیرنس ہے اس پہ بات ہوگی. دوسرا آپ کو ماننے کوئی تیار نہیں ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا اور آپ کو ایک پپٹ رجیم دیکھ رہا ہے. دیکھیں دوسری طرف اگر ایسی بات تھی تو پھر انہوں نے جو دعوت تھی اسے ایکسیپٹ کیوں کیا؟ بعد ازاں بھاگ جانا یہ تو ٹھیک ہے, باتیں ہو رہی ہیں جی کہ انڈیا کے اندر ان کو خود کرپشن کے چارجز کا سامنا, ان کی گورنمنٹ کو ان کے انٹرنل پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہوئے آنے والے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تمام تر ڈیسیژنز لیے ہیں. لیکن اب یہ ویلڈ سوال ہے آپ کا کہ انیشلی ایکسیپٹ کیوں کیا بھارت نے. ہاں یہ ان کے اندر بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اگر انہیں ہوتا تو وہ فرسٹ پلیس پہ ہی ہمیں انکار کر دیتے. ان کا ماننا اور ودن 48 آورز بھاگ جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے پاکستان کی یہ پوری ڈیبیٹ کرے گی, پورا نیگوشیٹ کرے گی, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے تو بھارت والوں کو تو کلبھوشن کا ہی چہرہ دکھا دینا کافی ہے. بس انہیں پتہ ہی نہیں ہے نا. بڑا پوائنٹ مارا ہے سر. ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈر اس بات کا کہ ان کو ڈر یہ ہے کہ بھئی یہ پوری طرح سے بھرپور طریقے سے بات کریں. بہت خوف تھا ان کو ان سے. سر آپ ہنس رہے ہیں. اور رانا صاحب ماشاءاللہ بڑے رانا صاحب ایک بات کروں گا صرف میں. رانا صاحب میں ایک جنرل صاحب ایک بات کروں گا. میں رانا صاحب کو سن رہا تھا, رانا صاحب ہماری فورن پالیسی کو کرٹیسائز کر رہے تھے. رانا صاحب طریق کا حصہ ہے. 4 سال تک تو آپ نے وزیر خارجہ نہیں لگایا تھا پاکستان کا. سفارتی تنہائی کا ہم لوگ پوری طرح شکار تھے آپ کی گورنمنٹ میں. جیسے آپ نے انٹیریئر منسٹر 8-10 نہیں لگایا آپ نے. دیکھیں آپ نے 8-10 منسٹر نہیں لگایا, انٹیریئر منسٹر نہیں لگایا آپ نے. اسٹیٹ منسٹر ہیں عمران خان صاحب. عثمان آپ بادشاہ آدمی ہیں. مقصد یہ ہے رانا عثمان آپ بادشاہ آدمی ہیں, میں آپ کی باتوں کا کیا جواب دوں. عمران خان صاحب کو وزیر اعظم. مجھے ڈار صاحب اگر آپ اجازت دیجئے, عثمان صاحب ایک اجازت دیجئے مجھے, میں I cannot help but draw parallels. ایک میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی جو سویلین سپریمیسی کہتی تھی کہ ہم نے انفورس کرانی ہے, انہوں نے نہیں لگایا فورن منسٹر, جس سے ہمیں نقصان بھی ہوا. مگر یہ ہمیں بتایا گیا جو ہماری انٹرنل میٹنگز ہوتی تھیں ایون آف دا ریکارڈ کہ بھئی میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کنٹرول رکھیں فورن پالیسی کے اوپر. سو وہ انہوں نے یہ اپنے پاس رکھی, جیسے انٹیریئر منسٹری ابھی خان صاحب نے رکھی ہے. سردار جی صاحب تھے. مگر ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچا, کبھی کسی آپ نے دیکھا کسی اٹیک سے نقصان پہنچا, کبھی یہ کے ورڈ جو ہم اوفا میں بھول گئے ادھر بھول گئے, کے ورڈ کشمیر سے الرجی ہے بھارت کو. یہی رونا تھا ایکچولی. دیکھیں جو ہاتھ میں رکھی تھی فورن پالیسی اس میں یہی تھا. سوال میرا مشکل تھا مگر آپ پورا نہیں کرنے دیا. میں نے کہا یہ پہل کرنا چاہ رہے تھے, کنٹرول رکھنا چاہ رہے تھے سر, ادھر شاید آپ سے دنیا پیدا ہو گئی, یہ شاہ سے زیادہ وفاداری کر رہے ہیں, شاید دور تک تلک جائیں گے. ایک میں پوائنٹ رجسٹر کرانا چاہتا ہوں کہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ساری باتیں جو بھی ہیں میں کہتا ہوں کہ بالکل جو ہمارا سٹانس ہے انڈیا کے وہ ٹٹ فار ٹیٹ سے بھی بڑھ کے ہونا چاہیے, اور ہمیشہ ہوا ہے. جہاں یہ مسئلہ آتا ہے انڈیا کا, پوری نو پالیٹکس, پوری قوم ایک ساتھ اب بھی کھڑی ہے کہ ہم ایک ہیں, بالکل ہر پارٹی کی طرف سے سارا کچھ ہوا ہے. لیکن کویشچن یہی تھا کہ ہمارا عمران خان صاحب پرائم منسٹر پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, پرائم منسٹر پاکستان کے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کا رسپانس ان کا وہ ہونا چاہیے جو ایک ملک, ایک ساورن ملک کے مطابق ہوتا ہے. جو بات کی ہے جن صاحب نے یا میں نے بھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا زبردست, آپ نے دیکھا ان کا جو ریئیکشن آیا ہو گیا. لیکن میں ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں آیا ہے کہ اگر ان کا ایک اگر پیچھے بیک آف مائنڈ یہ ان کے ہے کہ ان کا الیکشن ہے جو بی جے پی نے ہمیشہ وہ ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ٹورڈز پاکستان, وہ ایک
اس وقت جو ایموشنز ہیں ان کو بڑا ہائپ ان میں کریٹ کر دیتے ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح انوالو کر کے اس لیول پہ ان کو ان کی ایک فیور کی ہے سلیکشن میں مودی کی کہ جو وہ ہائپ کریٹ کرنا چاہتے تھے جواب دے کے لیجیٹمائز کر دیا کہ واقعی پاکستان جو ہے ایسے 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 اور اس لیول پہ ہم چلے گئے. حالانکہ ترجمان بات کر دیتا, فارن آفس بات کرتا, ڈی جی آئی ایس پی آر کا بات کر دیتا. آج میں بتاؤں کہ جو آرمی چیف کو اگر آرمی چیف انڈیا کا جواب اس کا دینا شروع کر دے ہمارا پرائم منسٹر, تو بتائیں یہ کوئی مناسب بات ہے؟ آرمی چیف کی, انڈیا کے آرمی چیف کی یہ پوزیشن ہے؟ وہ ایک ایسے ٹوپی پہن کے لگا رہتا ہے, اس کی شکل آپ نے دیکھی ہے کس طرح ایک جوکر سا. لیکن یہ ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, پاکستان کا ریپریزنٹ کر رہے ہیں, جس طرح کے بھی ہیں. رانا صاحب, از اٹ انفیئر کہ ہمارے یہاں سویلین پرائم منسٹرز کو پہلے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے؟ اسی ملک کے اندر مودی کا جو یار ہے غدار ہے کنارے لگے اسی ملک. لیکن یہ جو بات ہے نا جی, دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ پھر لاڈلے والی بات ہو جاتی ہے کہ یہ اگر کہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ, میں دعوت دیتا ہوں آپ آئیں اور بیٹھیں اور وزٹ کریں پاکستان, یہ کریں وہ کریں, اس پہ تو کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ چل کے خود آئیں تو اس وقت کہتا ہے مودی یار, یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. So it's unfair. یہ دس از ویری انفیئر. یہ کمپیریزن کرنا, یہ بات کرنا, بات یہ ہے کہ دیکھیں اپروچز ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ اپروچز ہوتے ہیں ٹو سالو دا ایشوز. ایک یہ ہے کہ آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کریں, آپ اکنامک مگر کسی کی محب الوطنی پہ شک ہونا چاہیے. محب الوطنی نہیں, مطلب کس طرح آپ شک کر سکتے ہیں؟ کس طرح آپ دنیا ساری چیزیں جمع ہو گئی. نہیں سمپل سوال ہے, کس طرح آپ شک کر سکتے ہیں؟ میں اسی طرح دیکھیں, بات یہ ہے آج ہمارے کالج سیرل المائیڈا کے آپ نے نان بیلیبل ارسٹ وارنٹ جاری کروا دی. ہم ایل او سی پہ روز لاشیں اٹھاتے ہیں, تجارت کر لیں آپ اس سے, لاشیں کون اٹھائے گا؟ یہ سچویشن بڑی مختلف ہے. پھر آپ دیکھیے تجارت یہ ہوئی کہ یہاں سے کپڑے منگوائے گئے, فیشن ڈیزائنر کپڑے جو ہیں پاکستان کے, زارا یہ وہ بڑے پسند کیے گئے, وہاں سارے دکانوں سے نکال کے لوگوں نے جلائے اور دکانداروں کو وارننگ دی کہ آئندہ اگر کسی دکان پہ یہ کپڑے دیکھے گئے پاکستانی تو دکانیں جلا دی جائیں گی. پاکستان کی چینی گئی وہاں پہ, چینی نکال کے باہر پھینکی گئی اور دکانداروں کو وہاں پہ, آج آپ کا وہاں پہ کوئی چیز لینے کو تیار نہیں ہے. تو اگر وہاں سے امپورٹ کرنے کو آپ تجارت کہتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہے, یہ تجارت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے حالات یہ ہیں. دوسری چیز یہ ہے ہوگی, لیکن جس دن وہاں پہ آپ کا ایکٹر جا کے وہاں پہ کام کرتے ہیں, وہ بارڈر کھولنا چاہتے ہیں, جس فلم میں آپ کے ایکٹر کام کرتے ہیں لوگ اس کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. کرتارپورہ کھول رہے ہیں نا, وہ جنرل صاحب نے خود بھی تو کہا تھا اب کرتارپورہ کھلے, آپ کھولیں, انڈیا نہیں کھولے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا قطر نہیں چاہتا. لیکن ہم نے کہا تو صحیح نا جی, انڈیا دیکھیں آپ نے بھی آپ تو اتنے اچھے مطلب بات انالیسس کرتے ہیں. آپ دیکھیں کرتارپور بارڈر کی کھولنے کی بات ہوئی, ہم نے کی نا, نہیں بالکل کی. اگر وہ نہ کھولتے, چلو ہم نے کی, ہمیں پکڑ لیا. دونوں نہیں پکڑا نہیں, یہ تو جنرل صاحب آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر کا ایشو پہ بات نہیں ہوگی اور وہ جب تک کہتے رہیں گے ٹیررزم پہ بات نہیں ہوگی, تب تک ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر نہیں کرنی چاہیے. میں اپنی یا فوج کی بات کرتا ہی نہیں. اوفا میں جب کشمیر کا نام نہیں لیا تو واپس آ کے کیوں انہوں نے پریس کانفرنسیں کرنی شروع کی؟ تو چین کیا کر رہا ہے؟ دو جنگیں لڑ کے بھی اپنی تجارتیں. ایک سیکنڈ, چین کا قصہ بالکل مختلف ہے, اگر وہ ڈسکس کریں گے تو میں اس پہ بھی آؤں. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو اوفا میں واقعہ ہوا, کیا فوج نے واپس آ کے کہا جی کشمیر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہاں تو قرآن مچ گیا, لوگوں نے پریس, ہر میں نے سرتاج عزیز کا انٹرویو کر لیا, انہوں نے تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی, مجھ سے اوفا کا پوچھا کیوں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ سے نہ پوچھوں کس سے پوچھوں کہ پاکستان کے لوگ کشمیر کے بغیر نہیں دیکھیں, کشمیری اتنے جانا دیں. ایبسولوٹلی, یہ فوج کا قصہ نہیں ہے سر, میرا سوال ہی کچھ اور ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ ان کی بھی بات صحیح کہ وہ کریں تو غلط, یہ کریں تو صحیح. Why do you determine کون محب الوطن ہے کون نہیں ہے؟ نیتوں میں بتاؤں, جس دن مودی یہاں پہ آیا ہے اس سے پہلے رشیا میں وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل کے اور اس نے کہا یہ ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا. اس کے بعد اس نے جا کے پارلیمنٹ کی بلڈنگ, ایک سیکنڈ نا, اب مجھے پورا, پارلیمنٹ کی بلڈنگ اس نے افغانستان میں اوپننگ سیرمنی کی, اس نے پھر 1.5 گھنٹے کی تقریر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کی اور کہا جی یہاں پہ ساری تباہی پاکستان میں چاہ رہا ہے. اگر میں نواز شریف کی جگہ پہ ہوتا میں اسے ملنے سے انکار کر دیتا کہ تو میرے ملک کو تذلیل کر کے وہاں پہ. اسی مودی کو خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے نا, یا دوسرا مودی ہے؟ نہیں, اس کا قصہ ہی اور ہے. پہلے مودی کا خط آیا, اس کا جواب دیا. اب میاں صاحب گئے وہاں پہ, مذاکراتی ملاقات. دیکھیں دو بڑے ڈفرنٹ پیرلز ہیں.
میاں صاحب گئے جب انڈیا تو انہوں نے ایک چارج شیٹ پکڑا دی میاں صاحب کو وہاں پہ جب یہ گئے اس کی اوتے کی سرمنی، بالکل کوئی انہوں نے ایسا نہیں موقع چھوڑا. پھر آپ ساڑیاں بھیجیں، پھر آپ آموں کے کریٹ بھیجیں، پھر آپ خوش آمدید کریں. میاں صاحب نے جب ملاقات کی لاہور میں، کیوں نہیں اس میں آپ نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بٹھایا؟ کیوں نہیں اس میں آپ نے فارن سیکرٹری بٹھایا؟ کیا مودی اکیلا تھا؟ مودی کے ساتھ پورے سٹاف تھے. آپ نے اس کو پرسنل میٹنگ کے طور پہ لیا. یہ پرسنل میٹنگز نہیں ہوتی دو ملکوں کے درمیان. وہاں پہ نہ آپ کا فارن سیکرٹری تھا، فارن سیکرٹری کو رستے سے واپس کر دیا. سر ادھر پھر نیتوں کے اوپر ججمنٹ آ یہ جائے گی نا، مسئلہ ہے. کیا کریں، یہ مسئلہ ہے. آپ انسٹیٹیوشنلائز کریں، اپنی میٹنگ کریں، سارا سٹاف ساتھ رکھیں، بڑی ٹرانسپیرنٹ میٹنگ ہوگی، پتہ لگے گا کہ کیا بات چیت ہوئی. کہ آپ احتجاج کریں، آپ نیتیں نہ. آج اس بات کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ میاں صاحب نے اس کے ساتھ جاتی عمرہ میں کیا باتیں کی ہیں. اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ کسی نے منٹس ریکارڈ ہی نہیں کیے. سب کو باہر نکال دیا گیا، میاں صاحب اکیلے بات کرتے رہے وہاں پہ. سر میاں باہر نہیں. دیکھیں جو بات یہ ہے کہ جی دوول وہاں پہ تھا، ان کا فارن سیکرٹری صاحب تھا. صاحب بہت سارے ایلیگیشن لگے کہ وہاں پہ بزنس ان کا ہے، وہاں پہ بزنس آئرن ٹائکون. وہ کدھر ہیں باتیں؟ اب تو نہیں ہے نا ہماری گورنمنٹ. اب چیک کریں نا کوئی سارا سلسلہ ہے کہ کیا وہاں کوئی ہے، کوئی چیز، کوئی ایسی بات ہے. یہ چیزیں خاص اینگل سے ہوتی ہیں. جو چیزیں اس وقت غلط تھیں آج وہ ٹھیک ہیں. نہیں ایسا نہیں. میں دیکھیں ایک آپ کی نظر ہے، لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو آپ کی ججمنٹ ضروری تو ساری سب کی یہ کریں گے تو ان کو بھی اسی طرح نہیں. یہ کر رہے ہیں، یہ تو وہ کچھ کر رہے ہیں جو آج تک نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کا سلسلہ ہے، کیا اب یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ابھی آپ نے بات کی ہے، کس طرح جا کے یہ پریزائڈ کر رہے ہیں میٹنگز، کس طرح یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ ویسے یار ان کی بات صحیح ہے میرے بھائی ڈار صاحب. یہ ہم تو کہتے تھک گئے کہ لاکھ برا مانے مگر شہباز شریف صاحب کے بوٹس فل کرنا مشکل کام ہوگا. کے ساتھ ملاقات کی اس کے بعد آپ بزدار صاحب کے لئے آئے. سر میں آگے کیا کہوں؟ دیکھیں میں پہلے تو خود جا کے دو دن رکنا پڑتا ہے اور ادھر نچلی سطح تک کے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. دیکھیں میں اصل میں تھوڑی اس کو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہی فرق ہے کہ مودی صاحب پاکستان آنے سے پہلے افغانستان میں، رشیا میں پاکستان کی تذلیل کرتے ہیں، اور ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے اپنی شادیوں پہ انہیں ویلکم کرتے ہیں. اور آج عمران خان صاحب کا ریبٹل جانا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس وقت عمران خان صاحب ہوتے تو انہیں تب بھی ایک سخت ریبٹل جانا تھا جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے. اگر وہ ان کی جگہ ہوتے تو انہوں نے کبھی ویلکم نہیں کرنا تھا. یہ وہ ذاتی دوستیوں کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں تک پنجاب کی بات ہے، یہ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں 25-30 سال تو تباہی سر ایک سیکنڈ گو کہ میں جنرل صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ اس کمرے میں موجود ہونا چاہیے تھا اور لوگوں کو بالخصوص اسپیشلی جب حساس معاملات ہیں اور ویسی تعلقات حساس ہیں. مگر سر ذاتی دوستیوں کا گلہ آپ کر رہے ہیں. زلفی بخاری کون ہے؟ یہ ملین ہومز کا ٹھیکہ آپ نے کس کو دیا ہے؟ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کابینہ کے اندر سر؟ اور وہ کہتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں اس میں اگر انہوں نے ماشاءاللہ بڑا زبردست کنٹیسٹ وہ کیبنٹ میں بیٹھے گا. سر وہ برطانیہ کے شہری ہیں، وہ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں، وہ ان کو ہوسٹ کرتے تھے برطانیہ میں. ادھر رہے گا تو متحرک ورکر بنے گی نا. وہ کیبنٹ میں بیٹھے گا. کون سی پوسٹ؟ دیکھیں میں آپ کو خان صاحب کے سورٹ دکھاؤں گا، فواد چودھری صاحب کے. ساری دنیا کہتی ہے کہ پہلے تو ڈیول نیشنلٹی وہ ہولڈر ہیں، وہ کوئی حالی لے کے نہیں بیٹھے ہوئے انگلینڈ کا پاسپورٹ. اور دوسرا وہ ہماری پارٹی میں پچھلے 4 سال سے متحرک تھے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. اور یہ کون سا قانون کہتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہو سکتے یا ان کے ایڈوائزر نہیں ہو سکتے؟ قانون کا مسئلہ نہیں ہے. شوکت عزیز کے پاس باہر کی دیکھیں، شوکت عزیز کے پاس سٹیزن شپ تھی انگلینڈ کی. 2 دفعہ اس نے یہاں پہ کریش کرایا. یہ ہمارا سر اب تو بیوروکریٹس کی نیشنلٹی کا کیس جو ہے وہ کریش کرایا، پیسہ کما کے باہر چلا گیا. آج پاکستان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. عمران خان نے شجاعت عظیم کو کیوں نکالا تھا؟ اس کے بعد ڈیول سٹیزن یہ غلط ہے. وہ اس کے بعد ڈیول بھی نہیں ہے. عمران خان نے خود کہا کہ زلفی بخاری کے اوپر کوئی ہمارا پاکستانی قانون نہیں لگتا. کل وہ کوئی واردات کر دے اس کو کون پکڑے گا؟ پاکستانی قانون نہیں لگتا. جی جی بالکل. یہ بڑی سیدھی بات ہے، یہ سمجھنا چاہیے نا. یہ غلط ہے. کیوں پلیڈ کرتے ہیں؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں چاہے کیبنٹ کے لوگ ہیں، جو بھی شخص
اپنے اختیارات کا یا عہدے کا ناجائز استعمال کرے گا. میڈیا سے پہلے خود وزیر اعظم عمران یار وہ بات کی بات ہے. کیا اس پہ کون سا قانون لازم ہوگا؟ خان صاحب تو کہتے ہیں وہ شہر ہی نہیں ہے ادھر کا. کوششوں میں جو ہے فائدہ اٹھانے کی بات کر رہا ہے. بالکل میں اس پرسیپشن کی نفی کرتا ہوں. جہاں تک دیکھیں اگر میرا تعلق ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اگر کل کو وہ مجھے کوئی عہدہ دے دیتے ہیں یا کوئی ذمہ داری دے دیتے ہیں تو اس پہ آ جائیں گے جی کہ ان کو دے دیا گیا ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک آپ کو کیسے دیں گے؟ خواجہ صاحب کی تو جان چھوڑے اچھا عثمان ڈار صاحب میرے پاس ایک منٹ موقع دے دیں. آج رانا تنویر صاحب اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں, آج پی ایم ایل این نے ان کو بھی نامزد کیا, ان 4 لوگوں میں سے جو اب ریگنگ کے اوپر پارلیمانی کمیٹی بیٹھے گی. تو آپ مطمئن ہیں سر جو اب یہ حکومت نے انیشیٹو لیا ہے اور یہ پارلیمانی کمیٹی بنی ہے, ان کو تو 3-4 سال ویٹ کرنا پڑا, ادھر تو آتے ہی الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے. بات بالکل آپ نے بجا کی ہے کہ ہم نے ایک ڈیمانڈ کی, اپوزیشن نے کی, اور جو ان کے الائز ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ یہ کمیشن بننا چاہیے, یہ کمیٹی بننی چاہیے جو پروو کرے جی. اور فائنلی انہوں نے کیا ہے اس کو. ہم نے بالکل تحسین کی نظر سے دیکھا ہے اور کہا ہے اچھا کام ہے, اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ اچھا کام کیا ہے, ایک ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے اور ہم ہاؤس چل رہا ہے. اور اس کے بعد ابھی بڑے سٹیجز ہیں. ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, ابھی کمپوزیشن ہوگی, پھر اس کے ٹرمز اور ریفرنس. وہ تو صحیح ہے مگر وہ ٹرمز اور ریفرنس اتنے مشکل نہ ہو جس طرح پیناما کے ثابت ہوئے. نہیں, ٹرمز اور ریفرنس آئیں گے, پھر دیکھیں گے وہ وہاں ان کا کیا حل ہونے کوئی نہیں. لاسٹ کوسچن, حالات سازگار ہیں سر کہ پیپلز پارٹی اور آپ ہم قدم ہو سکیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپوزیشن کہتے ہیں, وہ اپوزیشن پارٹی ہیں, کلیم کرتے ہیں, اور ہمیں امید بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. لیکن جو بھی ابھی تک آج تک ان کا ایٹیٹیوڈ ہے یا جو طریقہ کار ہے وہ ابھی اس طرح کا نہیں ہے جو اپوزیشن کا ہوتا ہے. وہ ان کی کیا ایکسپیڈینسی ہے یا کیا ان کی کوئی معاملات ہیں, لیکن میرا حال ان کو ہونا چاہیے. مگر یہ ایم آر ڈی آئی جے آئی جیسی کوئی موومنٹ نہیں بننے والی. نون لیگ کا بھی یہ نیا چکے ہے تجربہ, انہوں نے بھی پرانے وقتوں میں فرینڈلی اپوزیشن کی ہوئی ہے. دونوں پارٹیوں کا تجربہ ایک جیسا ہے, اور یہ مشکل ہوگی دونوں کو. خان زرداری بھائی ہم پیالہ ہم نے والا, آپ تو انہیں کہتے تھے خود ہاتھ پکڑ کے زرداری کے خلاف انہوں نے بڑی فرینڈلی اپوزیشن کی, انہوں نے ان کے. چلیں ڈار صاحب خوش رہیں, یہ آئی جی آئی ایم آئی ڈی کی صورت نہیں اختیار کرے گی. میں کہتا ہوں رانا صاحب کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے. رانا صاحب کو ہمیں 4 سال لگے تھے 4 حلقوں کے اوپر, اور پھر جوڈیشل کمیشن ان کی دیکھیں ودن 30 days ہم نے ڈیمانڈ پوری کر دی ہے. انہیں کم از کم ہمارا شکریہ. عثمان آپ نے تو کئی دفعہ کھلا لی ہیں, بیچ میں سے نکلتے کچھ نہیں ہے. میں تو آپ کے اسٹیمنے کی داد دے رہا تھا, بڑا اسٹیمنے ہے, اور ہمارے خواجہ صاحب کا بھی بڑا جگر ہے. بہت شکریہ سب مہمانوں کا. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل ملوگی ویری اسپیشل شو انشاءاللہ in the next 2 days. Stay tuned. Good night. اللہ حافظ.